बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का और कल का यानी कि जुमेरात और जुमे का दिन होता है आपके साथ आपकी कॉल्स अटेंड करने का, आपके मसाइल सुनने का और एक ऐसी शख्सियत से भी बात करने का जो कि दीन और दुनिया दोनों के मशवरे आपके सामने रखते हैं। ज़हीर भाई हमारे साथ है। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर भाई, आपसे कॉल्स लेने से पहले बहसियत एक इमाम के जो कि मिंबर इमाम हुसैन रोज़े पे बैठ के वाज करते हैं, एक बात की तफसीर जानना चाह रहा हूँ। आज जब फेसबुक खोलें तो अयाम सैयदा फ़ातिमा, किसी को नहीं समझ में आ रही कि ये अयाम सैयदा फ़ातिमा क्या चीज़ है और किसको अयाम कहा जा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो अयाम फ़ातिमिया की मुनासबत से ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए तमाम तर मोमिन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात की खिदमत में। और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इट्स वेरी गुड टू नो, ताकि लोगों को पता चल सके। अयाम फ़ातिमिया दर हकीकत शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से दो तारीख़ें मिलती हैं। अच्छा, बाद विसाल रसूल खुदा, या 75 दिन के बाद या 95 दिन के बाद। ठीक। यानी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के जिनको रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में दो बातें बताई थीं कि सबसे पहले ये कि मैं बहुत जल्द इस दुनिया से विसाल करने वाला हूँ, और नंबर दो ये कि सबसे पहले खानवादा अहले बैत में से तुम मेरे साथ मिलने वाली हो। तो मैं यूँ कहूँगा, बुखारी की हदीस है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल, उसमें तो कोई डिस्प्यूटेड मामला ही नहीं है। तो मैं उसको इस तरह से कहूँगा कि शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बाद विसाल नबी खुदा अपने बाबा से मिलने की तारीख़ या 13 जमादियुल ऊला है या 3 जमादियुल सानी। तो आपने जो बीच का गैप है उसको अयाम कहा। अयाम तो कि अब ये भी तारीख हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो फिर बुज़ुर्गों ने फ़ैसला ये किया इसकी अहमियत को सामने रखते हुए कि 13 जमादियुल ऊला से लेकर 3 जमादियुल सानी तक कमेमोरेट किया जाए, और इसको कहा जाता है अयाम फ़ातिमिया। वाह वाह वाह। अच्छा, इन अयाम के तकाज़े क्या हैं? इन अयाम के तकाज़े ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसवा हसना बनाकर भेजा है। ठीक। लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि बहैसियत मर्द कुछ तकाज़े ख़वातीन के ऐसे होते हैं कि जिनमें कामिल नबी पाक ख़वातीन के लिए उसवा हसना नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ जो है ना हिस्से वहाँ पर ऐसे होते हैं। तो इसलिए नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल फ़ातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो वो कंप्लीशन यहाँ पर होती है। अब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा जिनकी टोटल उम्र जो है वो 18 साल थी, और 9 साल बलूगत के बाद उन्होंने गुजारे। हम ये देखते हैं कि उसके अंदर बहैसियत माँ, बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी, और न फ़कत ये बल्कि आज के ज़माने में अगर देखा जाए, चूँकि बीवी खदीजतुल कुबरा की बेटी है ना, जो ज़माने के अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक बेस्ट बिजनेस वूमन थी। और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मैदान के अंदर भी, यानी आप बहुत सारे मामलात में बेहतरीन मुअल्लिमा हैं, और न फ़कत ये कि बल्कि अपने बाबा के दिफा के लिए उन मैदान में आती हैं, मुबाहला में नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही देने के लिए। और निसाना का यहाँ पर जो है वो आपने क्या इस्तेमाल किया, नबी की गवाही, नबी की सदाकत की गवाही। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वाह वाह वाह। मुबाहला के अंदर जो है वो मैदान में आती हैं नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक और अमीन है, उनकी सदाकत की गवाही के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर निसाना का यहाँ पर मिसा की जो है ना ये बनता है कि जितनी अल्लाह के नज़दीक। शाह साहब, ये बात दुरुस्त है कि आपको रात के वक्त दफन किया गया था? आपकी ये वसीयत थी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की 2-3 वसीयतें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनको ऑन टॉप लिया जा सकता है। चूँकि जाफ़र तैयार जब गए थे हबशान हिजरत करके और वहाँ से वापस आए, तो वहाँ से आकर बताया ये गया था शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को कि वहाँ पर कफ़न के अंदर बॉक्स में दफन किया जाता है। ठीक। तो शहज़ादी ने ये वसीयत भी की थी कि मुझे भी उसी डब्बे में दफन करना, ताकि मेरे वजूद के जो वो एक है वो भी जो है ज़ाहिर ना हो। अच्छा, शहज़ादी ने वसीयत की थी कि या अली आप ख़ुद मुझे गुस्ल कफ़न दीजिएगा। नंबर 2 ये था कि रात की तारीकी में मुझे दफन कीजिएगा। और बहुत सारी उसकी ज़ाहिर बैकग्राउंड के अंदर वजूहात हैं। तो दर हकीकत मैं यूँ कहना चाहूँगा कि सीरत सैयदा जो है वो इस कदर माशाल्लाह अमीक, गहरी, और उसके इतने पहलू हैं
کہ یہ جو ایام ہیں بہت کم ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، بالخصوص جب تجزیہ و تحلیل کی منزل پر جاتے ہیں. تاکہ آج کے زمانے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، آج کے زمانے میں عالم اسلام اگر یہ چاہے کہ وہ دنیا کو یہ بتائے کہ ہمارے پاس بھی ایک خاتون ایسی ہے جو مریم مقدس سے بھی افضل ہے، تو وہ کون ہے؟ ہائے 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 ہائے. مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی زیادتی جو مجھے شاہ صاحب ابھی ایک دم احساس ہوا نا آپ کی اس گفتگو سے، وہ یہ ہوا کہ ہم پردے کی آیتیں جب پڑھتے ہیں تو ہم قرآن حکیم میں اللہ کے حکم احکامات سکھاتے ہیں، لیکن وہ سب زندگی کے معاملات ہیں. کمال پردہ نہیں ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے. اور یہ کہیں مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. مجھے غسل بھی میرا شوہر دے گا. جی السلام علیکم. ہائے 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 ہائے. جی السلام علیکم کالر. جی میرا پتر اقصا. جی سر میں اقصا بات کر رہی ہوں. میری نام ہے انور بی بی. کیا چیز بیٹا؟ سر میرا نام اقصا ہے اور میری امی کا نام ہے انور بی بی. انور بی بی ٹھیک. جی سر آپ سے یہ میں آپ کا پروگرام کافی کہتی ہوں. کہنا 3 مہینے سے میری ہارٹ بیٹ کافی لو ہے. میری عمر صرف 24 ایئرز ہے. ہارٹ بیٹ لو ہے تمہاری؟ جی ہارٹ بیٹ لو رہتی ہے. اچانک مسئلہ بنا، پہلے کبھی اس طرح کا ایشو نہیں ہوا. اچھا تمہاری وائس بھی بڑی لو ہے. پتہ ہے تم کسی اچھی سگنل والی جگہ پر آؤ. اوکے سر اب آواز آ رہی؟ اچھا یہ بتاؤ تمہارا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے؟ جی سر میرا بلڈ پریشر 115 117 125 ہی رہتا ہے. اوپر کا کتنا رہتا ہے؟ 125 مطلب میکسیمم صحیح رہتا ہے. اور نیچے کا؟ سر 100 تک رہتا ہے. وہ اللہ کی ولی 100 بڑا زیادہ ہے. سوری سر آپ وہ پوچھ رہے ہیں وہ رہتا ہے 80 تک. تو فیصلہ کر لے پہلے. نہیں سوری سر مجھے لگا. اچھا یہ بتاؤ ہارٹ بیٹ تمہاری کتنی ہوتی ہے اسی مشین پہ؟ سر میری 50 تک رہتی ہے. اور تم نے میڈیکل چیک کرایا ڈاکٹر سے یہ کیوں رہتی ہے؟ جی سر میڈیکل چیک کروایا. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی میڈیسن ایسی یوز کی ہیں جن سے، لیکن میں نے میڈیسن بھی کوئی یوز نہیں کی. نہیں کوئی میڈیسنز استعمال کی ہیں؟ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں. میں نے نہیں ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کوئی میڈیسن استعمال کی جس سے یہ ریٹ کم ہے. انہوں نے کسی بیماری کا تو نہیں بتایا؟ انہوں نے انٹرنل سارے ٹیسٹ کیے ہیں، ایچ بی وغیرہ ہر چیز نارمل ہے بالکل. تو تم خوش رہو. پھر تمہیں پرابلم کیا اقصا؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ میں 3 مہینے سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی. میں گھر ہوں. وجہ؟ میری سر طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. ہر جیسے دل دھڑکتا ہے ساتھ ہی جھٹکا لگتا ہے پورے جسم میں. تم نے نیورو فزیشین کو دکھایا؟ نو سر نیورو فزیشین کو نہیں دکھایا. کہاں کے شہر میں ہو بیٹا آپ؟ سر میں لیا میں رہتی ہوں. اچھا اقصا مجھے نہیں پتا کہ یہ جو جھٹکے کی تم نے بات کی ہے یہ اس سے کیا مراد ہے؟ سر اس سے یہ ہے کہ جیسے دل دھڑکتا ہے نا ساتھ ہی پورے جسم میں، جیسے دل دھڑکتا ہے ساتھ ہی پورا جسم ویسے ہی دھڑکتا ہے. سر بھی کروایا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل. تم نے وزن کم کرنے کے لیے تو کچھ کیا نہیں؟ نہیں سر میرا وزن آلریڈی، میں بلکہ اب جب سے طبیعت خراب ہوئی ہے تو 7 kg ویٹ ڈراپ ہوا ہے. 47 سے 40 آ گیا. ٹھیک ہو گیا. دیکھو ایک میرا مشورہ تم ضرور مان لینا کہ تم نے ایک نیورو فزیشین سے ضرور مل لینا ہے. ہاں اور اگر نیورو فزیشین بھی تمہیں کلین چٹ دے دے تو پھر تم نے ایک سائیکائٹرسٹ سے ضرور مل لینا ہے. یہ جتنا تمہیں انفارمیشن ہے، یہ مجھے انفارمیشن میں بہت سارے کیا کرنا چاہیے کوشچن مارکس ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کریکٹ دے رہی ہیں کہ نہیں، لیکن ایک دفعہ یہ اس بات کو چیک اپ کر لینا. لیکن اکثر تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ تمہارا دماغ ضرورت سے زیادہ چلتا ہے. اتنا چلنے والا دماغ جو ہے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونی چاہیے سلو ہونے کی بجائے. لیکن جھٹکا لگنے والی جو بات کی ہے اگر وہ بات درست ہے تو پھر یہ کنسرن زیادہ ہے. آیت کریمہ اور خاص طور پہ اپنے سیدھے ہاتھ کو لے کے، اللہ کا نام ہے وہاب یا وہاب لے کے اپنے سینے پہ پھیرتی رہا کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے. آیت کریمہ اور یا وہاب یہ ہر وقت کرتی رہا کرو، جتنا بھی کر سکو اس طرح اوپر سے نیچے کرتی رہا کرو. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بلال بھائی میں بات کر رہی ہوں مسز تنویر. جی مسز تنویر. مجھے نام کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جو نام ہوتے ہیں کیا ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں مسز تنویر. ایبسلیوٹلی دے آر لائک جینیٹیکل آرڈر. یہ جین کی طرح ہوتے ہیں اور امام غزالی نے بھی اس پہ بہت کام کیا. جی وہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے. اس کا نام شیزا خان ہے تو اس کا جو نام ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں، کیونکہ کسی نے مجھے بتایا تھا کچھ سال پہلے کہ آپ ان کا نا نام چینج کر دیں کیونکہ یہ رکاوٹ بنے گا شادی میں نا.
آپ کی، تو آپ اس کا نام مصباح رکھ لیں چینج کر کے. تو اس نے یہ کہا کہ وہ کاغذات میں تو میرے ظاہر ہے وہی نام ہے امی، تو میں کیسے بدل سکتی ہوں. تو مسز تنویر، بیٹی کی کتنی عمر ہے؟ 30 سال. اور اس کے نا رشتے میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے نا آگے بات. مسز تنویر مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو 30 سال کیوں لگے یہ پتہ کرنے سے، لوگوں کے پاس جانے میں کہ بیٹی کا نام ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ وہ بس وہ رکاوٹ جو آ رہی ہے بار بار، کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے بندش ہے، کوئی کہتا ہے نظر بد ہے، اور اس اگر وجہ آپ سے بندش کا توڑ نہیں کروائیں گے تو آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا. اچھا فرض کرو کہ اگر نام بدلنے سے خدا نہ خواستہ شادی نہ ہوئی تو پھر کیا کرو گے؟ میں تو خیر اللہ پہ یقین رکھتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتی ہیں تو آپ ان لوگوں کے پاس کیوں گئیں جنہوں نے یہ سارے آپ کو دعوے دیے ہیں؟ لیکن بلال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے واقعی، اس کا کوئی نہ کوئی کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، عام زندگی میں اس کا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اور اچھا آج کل لوگوں کے منہ سے یہ بات ویسے میں بڑی کم سنتا ہوں کہ کوئی کہے کہ اللہ دی مرضی. لوگ جب کام نہیں نہ ہو رہا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے رکاوٹ ڈالی ہے. 20 سال پہلے لفظ نہیں سنا کرتے، 20 سال پہلے سنتے تھے جو اللہ دی مرضی، نہیں ہوا یا ہوا، دونوں اللہ کی مرضی ہیں. تو آپ فرما رہی ہیں کہ آپ کو اللہ پہ بڑا یقین ہے، پھر آپ کاہنوں کے پاس بھی جا رہی ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے رکاوٹیں بھی ہیں، تو پھر اللہ کہاں گیا آپ کی زندگی میں؟ آج کل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایج کا مسئلہ ہے، یہ لڑکے والے نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے بالکل نہیں پتا، یقین کرو مجھے نہیں پتا. کیونکہ میں سیدہ فاطمہ کا ذکر کروں تو شادی کتنی ارلی ہے، اما عائشہ کا ذکر کروں شادی کتنی ارلی ہے، اور اپنی ماں سیدہ خدیجہ کا ذکر کروں تو غور کرو ذرا. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ جب انسان اپنے آپ کو مذہبی سمجھتا ہے تو پھر وہ مذہبی رجحان کیوں نہیں رکھتا. جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے بچیوں کا تو تب ہم کاہنوں کے پاس جانے لگ جاتے ہیں. یہ حساب حسوب لگانے، یہ جعفر کے اوپر، اور اس کو امام جعفر سے بھی منسوب کرنا، میں تو شدت سے اس کے خلاف ہوں. اتنی بڑی ہستی جو حدیثوں کا مطلب میں کیا کہوں کہ وہ ان کی روایت جو ہے وہ کس قدر ٹیکنیکلی کریکٹ، اسپرچولی کریکٹ اور وزڈم سے پار ایکسلنٹ کرنے والے شخص کو ہم نے اس ہستی کو، امام کو لگا کہاں دیا؟ پتھروں کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ، جادو ٹونے کے ساتھ. ان للہ و انا الیہ راجعون. بچی کے اندر 2 مسائل ہیں. ایک بچی کا اپنا غصہ اور اپنی ناک. اب آپ کو اگر ماں ہوتے ہوئے اس بات کا نہیں پتا تو میں آپ کو سلامی پیش کر سکتا ہوں. دوسرا اس کی اپنی ہیلتھ جس کی وہ خود وکٹم ہے. ان دونوں چیزوں کا جب تک سولوشن نہیں کرو گے، کوئی بہو کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا بیٹا؟ بچی سے کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 1، اور یا ولی یا والی 2، اور آیت کریمہ 3، تینوں تسبیحات پڑھتی رہے. اگر اس نے تمہاری یہ بات مان لی نا تو یقین کرو اگلے سال تم نے اس کی شادی کی خبر دینی ہے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی آج کیسا حسن اتفاق ہے کہ بات کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ کی، اور یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ خاتون ہیں، یہ ہماری وہ ماں ہے جو نبی کی بیٹی تو ہیں، لیکن قاعدے اور قانون نبی نے جو بنائے ان کے لیے، ان پہ ہمارے لیے چلنا شاید بڑا، میں کیا کہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے کوئی صحابی بتائیے جن کے لیے بار بار اور ہر دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہوں سوائے سیدہ فاطمہ کے. ہو سکتا ہے آپ کی رائے مختلف ہو، لیکن میری نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری. لیکن یہ روایت تو کبھی کہیں بھی نہیں گزری کہ میرے رسول جب ملیں سیدہ فاطمہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اے بیٹی میرے ماں باپ تم پہ قربان. یہ جو محبت بیٹیوں کے ساتھ، یہ تو عقیدت میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بنائی. ہم بہت سی اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتوں کو، بہت تو نہیں تمام باتوں کو فرض کے بعد سنت مانتے ہیں، وہ کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ جب اپنی بیٹیوں کی بات آتی ہے یا کسی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو یہ سنت ہماری کہاں چلی جاتی ہے کہ ان کا تقدس، ان سے محبت، ان کی عقیدت، ان سے پیار، ان سے شفقت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں کیوں کم ہو جاتا ہے. بچہ اگر حادثے میں
کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ رسول کا حکم ہے کہ جنازے کو جلدی سے دفن کرو، اس لیے تاکہ ریکوری ہو. لیکن یقین کیجئے کہ ریکوری موت کے بعد ہونا آسان کام ہوتا ہے. یہ میں بڑی مشکل بات کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن اگر آپ کی اولاد آپ کے سامنے ہو اور اس کی تکلیف آپ کو دیکھنی پڑے اور وہ مسلسل دیکھنی پڑے تو یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، بڑی مشکل بات ہوتی ہے. یہ ایک فیملی ہے میرے ساتھ، میں ان سے آپ کی بات کراتا ہوں، لیکن میرے تمام دیکھنے والے دنیا جہان میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں، جہاں بھی ہیں، خواستے ان باتوں کو اپنے کانوں سے نہیں سنیے گا، ان کو اپنے دل کے ایمان کے ساتھ سنیے گا کہ بیٹیوں کے لیے کسی باپ کا، کسی ماں کا دل کیا سوچتا ہوگا اور کیا گزرتی ہوگی. بیٹی کی عمر ہے 13 سال، ان کے پیرنٹس میرے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ان کے والد سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. خیریت سے آپ تھوڑا سا پاس کر لیجیے گا اس کو. جی آپ کا نام؟ جی ناصر. ناصر یہ فرمائیے گا کہ بیٹی کا مسئلہ ہے کیا؟ بیٹی میری کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ کینسر کا مسئلہ ہے. کس چیز کا کینسر ہے؟ یہ ہڈیوں کا کینسر. ہڈیوں کا کینسر جی. ہے. اور یہ گھٹنے کے اندر اس وقت کینسر ہے؟ جی گھٹنے کے اندر ہے. تو آپ اس میں ٹریٹمنٹ کے اندر ابھی آج آپ فرما رہے تھے کہ ایم آر آئی بھی کروانی ہے آپ نے؟ جی آج ڈاکٹروں نے ایم آئی آر بتائی ہوئی. فیصلہ کریں گے کہ اگلا رد عمل جی کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہوگا. کتنے عرصے پہلے آپ کو پتہ چلا کہ ایسا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 2 ماہ پہلے. کوئی اس سے پہلے کوئی انڈیکیشنز ملی کہ آپ کو اندازہ ہوا یا؟ ہاں جی اس سے پہلے وہ میں جراح کے پاس پٹی کروانے گیا تھا اس کو. اچھا. اس کے بعد میں جب 4 پٹیاں میں نے اس کی جراح سے کروائی ہیں، میں نے کہا چلو کوئی دب وہ جو پہلوان پٹی کرتے ہیں. جی 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 تو میں نے کہا کوئی دب وغیرہ آئی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب میں نے 4تھی 5ویں پٹی کروائی ہے تو یہ پھر نہ لنگڑا کے چلنے لگ پڑی تھی. اس کی ماما نے مجھے کہا جی اس کو ہاسپٹل میں چیک کرواؤ. ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی اس کا فوری طور پہ ایکسرا کرواؤ. ٹھیک. وہ جب ایکسرا کروایا تو پھر ڈاکٹروں نے ہمیں سارے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے ہیں، کیونکہ وہ ایکس رے میں آیا تھا نیچے سے ہڈی، پاؤں سے ہڈی اوپر پوری آ رہی ہے. اچھا. گھٹنے کے پاس سے آ کے ہڈی بالکل باریک ہو گئی. ٹھیک. تو پھر انہوں نے یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں. اچھا یہ بڑی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ بیماری بھی بڑی مہنگی بیماری ہے. یہ آپ کرتے کیا ہیں؟ سر بس یہ نہ ہی پوچھیں کہ کیا کرتے ہیں. ابھی تک پتہ نہیں پورے خاندان سے رشتہ داروں سے پیسے پکڑ کے اس کے سارے میں نے ٹیسٹ کروا رہا ہوں، لیکن ابھی مزید بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ ہونے ہیں. ناصر رشتہ داروں سے پیسے مانگنے کتنا آسان ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہے. اپنا گھر ہے تمہارا؟ جی نہیں، میں سسرال میں رہتا ہوں. اپنا گھر نہیں ہے؟ نہیں. سسرال میں کتنی کا آسانی ہے رہنا؟ بس یہ اس کی ماما بتا سکتی ہے کہ کتنی آسانی ہے. آپ دینا مائک ذرا ماں کو. بہن ہم لوگ جب بارش ہوتی ہے نا تو ہم لوگ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، تو سارے لوگ کہتے ہیں موسم اچھا ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. جب بارش ہوتی ہے تو آپ کیسے رات گزارتی ہیں؟ بہت مشکل. کیوں؟ بیڈ پہ سارے بچے تھے، میں بھی میں بیٹھی رہی، نماز پڑھی میں نے. کیوں بیٹھی رہی؟ نماز پڑھتی رہی، اس کی ٹانگ دباتی رہی، اس کی درد ہو رہی تھی. نماز پڑھ کے ٹانگ دبائی ہے اور بارش ہو رہی تھی، پاؤں پہ ساری چھت ٹپک رہی تھی اور برتن تو اس میں پانی بھر کے باہر پھینک رہی تھی اور آدھی چھت تو ساری ٹپک رہی تھی. ساری رات ایسی گزری؟ جی. تو بارش ابھی اگلے 4-5 دن بھی ہے؟ جی. بس راتیں ایسی گزریں گی؟ جی. آپ کے پاس اگر رہنے کے وسائل نہیں ہیں تو آپ کیسے علاج کرائیں گے؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. چھوٹے بچے بھی ہیں؟ اور جی. کتنے بچے ہیں؟ اور 2 بچے ہیں میرے. اسکول جاتے ہیں؟ جی یہ پہلے جا رہے تھے گورنمنٹ اسکول میں، اب نہیں جا رہے. کیوں؟ بیٹی کی مسئلہ بن گیا، چھوڑنا پڑتا تھا، سڑک کراس کر کے چھوڑنا پڑتا تھا. یعنی کہ بیٹی کی لک آفٹر کے لیے اب آپ بچوں کو اسکول لے کر نہیں جا سکتے؟ جی نہیں. حالانکہ گورنمنٹ اسکول ہے. جی. ایسی ہی بات ہے؟ ہاں جی. سب سے زیادہ بچی کی بیماری نے کیا سبق سکھایا ہے؟ بس سبق کیا، لوگوں کی آنکھیں بدل گئیں. جی. کوئی ساتھ دے رہا ہے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں، بس اللہ کا ساتھ ہے. بس کسی نے بتایا ادھر کا، ہم ادھر آ گئے. شاہ جی کوئی رائے دیں گے آپ اپنی؟ بہت دل دکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سن کر اور یہ سارا کچھ دیکھ کر اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور
یہاں پر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی سیرت کی بات ہو رہی تھی. انفاق کے حوالے سے انہوں نے جب روزے رکھے ہوئے تھے تو وہ کھانا اٹھا کر فقیر مسکین اور اسیر کو دے دیا تھا جو ان کی اپنی ڈیسپریٹ نیڈ تھی اور بچوں کی بھوک تھی. اور دوسرا یہ ملتا ہے کہ ان کا اپنا جو لباس عروسی تھا جب کسی سائلہ نے مانگا تھا تو وہ اٹھا کر دے دیا تھا. اور جب رسول خدا نے سوال کیا تھا تو اس وقت یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مقام ابرار تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ انفاق نہ کرو جسے تم دوست رکھتے ہو. میں اگر اپنے بچوں کو سامنے رکھوں، ہر ماں باپ اگر صرف ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ اگر میرا بیٹا یا میری بیٹی ایسی پوزیشن میں ہو تو میری کیا حالت ہوگی، اس حالت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان پھر آگے یقیناً جو ہے نا. بیٹی آپ کا نام کیا ہے؟ عیشا ناصر. عیشا. ہاں جی. عیشا آپ کی کتنی عمر ہے؟ 13 سال. 13 سال ہے. آپ کسی کلاس میں جاتی تھی پہلے بیمار ہونے سے پہلے؟ جی. کس کلاس میں بیٹا؟ 6 کلاس میں. 6 کلاس میں. آپ اچھی اسٹوڈنٹ تھیں کہ بس ایسے ایسے میری طرح کی؟ اچھی اسٹوڈنٹ تھی. اچھی اسٹوڈنٹ تھی. کیا بنو گی بڑی ہو کے انشاءاللہ؟ سوچا ہے؟ ٹیچر. کیا سوچا ہے؟ ٹیچر بنوں گی. ٹیچر بنو گی، معلمہ بنو گی. واہ 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 واہ. یہ مستقبل کی ٹیچر ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی یہی ٹیچر عیشا جو ہے یہ کر رہی ہو. آپ نے اللہ میاں سے دعا کیا کہ اللہ میاں آپ کو صحت دے دے؟ جی. آپ نے اللہ میاں سے کیا کہا ہے؟ یہی کہا کہ بس اللہ پاک مجھے ٹھیک کر دے. آمین آمین آمین. ناصر کے جو اکاؤنٹ نمبر ہیں یہ نیچے چل رہے ہیں. کسی سے بھی بات ہو نہیں پا رہی، مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. اب یہ اگلا سوال اگر کوئی میرے سے کرے کہ کتنی کی ضرورت ہے تو بھائی بہت ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کتنے کی ضرورت ہے، لیکن میرے خیال میں اگر روٹی پوری ہو جائے نا گھر میں تو یہ بھی بڑی آسانی ہوتی ہے. اگر روٹی پوری نہ ہو اور علاج پورا ہو جائے یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مریض ہو کینسر کا گھر میں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ساری رات برتنوں میں چھت کا ٹپکتا ہوا پانی اکٹھا کریں، جو ساری رات ٹپکتا ہوا پانی اکٹھا کرتے ہیں. میری ہمت نہیں پڑ رہی یہ پوچھنے کی کہ صبح اٹھ کے وہ ناشتہ کیسے کرتے ہوں گے، وہ کس کا غسل خانہ استعمال کرتے ہوں گے، وہ کیسے دوپہر اور رات کے کھانے کا انتظام کرتے ہوں گے. اگر میں ان کو یہ مشورہ دے دوں کہ آپ اپنی بیٹی کی خوراک کا خیال رکھیں تو یہ بھی میرے دل کو سینے کو ہاتھ پڑتا ہے کہ میں یہ بھی ان سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی خوراک کو بہتر کر دو. اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا. یہ بیٹی کا معاملہ ہے. بیٹی کا کوئی نقص جو ہے یقیناً خدا کسی کے، آپ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کتنا زیادہ سوچتے ہوں گے. لیکن میں ایام فاطمہ کا صدقہ اور اس کا وسیلہ دے کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ جو نمبر ہیں، یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہیں، یہ اس بیٹی کی زندگی اور ایک آئندہ آنے والی معلمہ کا سوال ہے. اپنے بچوں کو سامنے رکھیے اور سوچئے کہ 13 سال کا بچہ کتنا آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اور آج یہ بیٹی صرف ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کے ماں اور باپ بن سکتے ہیں تو ضرور بنیے، ضرور بنیے، ضرور بنیے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دعا کرتے ہوئے پھر وسیلہ دیتا ہے کہ یا اللہ تو اپنے نبی کی بیٹی کے صدقے میں میری بیٹی کو صحت دے دے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب میں ان چیزوں کو نا، میں ایک کالر میرے ساتھ ویٹ پہ ہے لیکن میں ایک جملہ آپ کو کہہ کے جانا چاہتا ہوں کالر کے پاس. میں ان چیزوں کو نا کہ کیا کہنا چاہیے، کیفیت قلب کو بہت زیادہ فوقیت دیتا ہوں کہ یہ کال آن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج مجھے بالکل نہیں یہ پتا تھا کہ ایام فاطمہ جو ہیں وہ ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے ایک دم ذہن میں آیا کہ ایام فاطمہ پہ بات کرنی چاہیے. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹی آج یہاں پر آئے گی، لیکن یہ کمبینیشن دیکھیے کہ جہاں پہ بات ایام فاطمہ کی ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بیٹی جو ہے اس نے آ کے اپنی درخواست بھی پیش کی ہے. تو کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ بتاتی ہے کہ آنے والے وقت میں رحم اور برکت
ضرور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں بات بڑی ایمانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں. ان چیزوں کو پک کرنا چاہیے ہمیں کہ خدا تعالیٰ اور ہمیں ای میل اور SMS اور واٹس ایپ تو نہیں کرے گا نا. اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دیتا ہے کہ جب آپ ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا وسیلہ دینے کا اللہ آپ کو موقع دے دے تو پھر قبولیت یقیناً ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم میرے بیٹے. جی السلام علیکم صوبیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے میرا نام صوبیہ اور میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا. جی بیٹا. بھائی وہ سعودی عرب میں رہتا ہے. پہلے اس کا 5 سال کا ویزا تھا, اب وہ ختم ہو گیا. اب وہ نیو ویزا بنوانا چاہتا ہے اپنا. مشکل بہت آ رہی ہے اس کے نیو کاغذات بنوانے میں. اچھا. تو پرانا جو تھا نا ٹھیکیدار وہ اب کہہ رہا کہ میرے پاس آ جاؤ. نام مجھے بتاؤ گی. اس کو بہتر ہے جی اس کے پاس اس بھائی کا جانا بہتر ہے. بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام تصور حسین. تصور. ہاں جی. اور کس کے کون اس کا پرانا ٹھیکیدار کون ہے؟ بھائی نام نہیں آتا. اوکے ٹھیک. اچھا تصور سے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے بہت ساری, اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ سورہ اخلاص ہر وقت پڑھتا رہے. وہ یہ نہ ہو کہ وہ چھوڑ دے اس کو, ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا رہے, اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم راشدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بھائی نے نا 1 سال پہلے کال کی تھی تو یہ نا شام بھائی نے وہ ربی نیلمان طاہر نماز کے بعد بتایا تھا. جی. تو 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں تو مجھے نا خواب آئی کہ ایک کاغذ ہے اور اس کے اوپر نا چابیاں رکھی ہوئی ہیں. تو آپ کے پاس تو کہتے ہیں 2 رشتے آئیں گے. میں نے صبح بچوں کو بتایا, بچوں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی نشان یعنی کہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے. پھر نا کوئی 15 دن بعد نا ایک رشتہ آیا ہے. تو وہ نا اس کا نام, لڑکی کا نام ہے نورین, ماں کا نام نسرین ہے, تو بیٹے کا نام اظہر ہے. تو ایک رشتہ جو ہے وہ پرسوں آیا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ تو میں نے بہتر سمجھا آپ سے پوچھنا. دوسرا رشتہ کیا ہے؟ دوسرا یعنی کہ پرسوں آیا لیکن انہوں نے ابھی کوئی جواب. اس کا نام ہیرا ہے, ماں کا نام رخسانہ ہے. اچھا اگر ان دونوں میں سے چوز کرنا ہو نا تو دوسرا والا زیادہ بہتر ہوگا. تو بھائی ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, لیکن جو اقرا والے ہیں نا وہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں. میں نے مناسب جی اقرا نورین, ماں کا نام نسرین ہے. اس کا نام نورین تو نہ ہوا نا, اقرا ہوا یا نورین ہوا؟ کیا نام کیا ہوا اس کا؟ اقرا اور ماں کا نام نسرین ہے, تو بیٹے کا نام اظہر ہے. ٹھیک ہے, اقرا ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے دونوں ٹھیک, اقرا بھی ٹھیک ہے. ہاں جی. ماں ذرا ٹف ہوگی اقرا کی, باقی ٹھیک ہے سب. جی تو بھائی اس لیے کہ وہ آپ نے نا ایسے کاغذ ہے اور چابی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ 2 رشتے آئیں گے, لیکن ایک 15 دن بعد آ گیا اور ایک پرسوں آیا ہے. چلو شکر ادا کرو کہ آ گئے, اللہ کا کرم ہے. کم از کم خواب تو تمہارا سچا ہوا, لیکن خواب کا یہ مطلب نہیں ہے. خواب کے معنی بالکل اور ہے. اور میں 2 طرح سے آپ کو بات بتا دوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, جو تفسیر خواب ہے نا یہ یا تو حضرت امام جعفر صادق کر سکتے ہیں یا یہ تعبیر الاولیاء میں آپ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو کمال لگے گا کہ دونوں تفسیریں جو ہیں اگر خواب کے مقام کو آپ دیکھیں, جنہیں کہنا چاہیے نا سائنالوجی آف خواب کو دیکھیں آپ, تو آپ کو برابری نظر آئے گی کہ تفسیریں ایک ہی ہیں. یہ کمال بات ہے. امام ابن سیری کی بات کر رہا ہوں اور امام جعفر صادق کی بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی فوزیہ بیٹا. جی السلام علیکم. جی بیٹے. جی بلال بھائی مجھے اپنی بہن سے متعلق بات کرنی تھی, شازیہ سے. جی کیا نام بہن کا؟ وہ شازیہ. شازیہ. وہ اور ان کا بیٹا نا اکثر بیمار رہتے ہیں. بیٹے کا کیا نام ہے؟ محمد احمد. اچھا کیا بیمار رہتے ہیں؟ یہ جو ہے محمد احمد 2 سال کے تقریباً ہو گئے, لیکن ابھی کھڑا ہونا اور بولنا بھی نہیں سیکھا, اور ان کے یورین میں بھی اکثر انفیکشن آتا رہتا ہے, اور بس کسی نہ کسی طرح سے یہ بچہ بیمار ہوتا رہتا ہے. اور ان کی آپ کس شہر میں رہتی ہیں بیٹا؟ کراچی میں. کراچی میں. شازیہ کو کیا پرابلم ہے؟ شازیہ بھی یہی ہے کہ بیمار رہتے ہیں, کبھی ان کو وٹامن ڈی کی ہو جاتی ہے کمی, کبھی مختلف یعنی اس کو بھی مسئلے رہتے ہیں اسی طرح سے صحت سے متعلق. اچھا شازیہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بتائیے کہ شازیہ اور اس کا شوہر آپس میں کزن ہے؟ نہیں کزن ہے. یہ احمد جو ہے نا اس کو آپ نے فوری طور پر لے جانا ہے بچوں کے نیورو فزیشین کے پاس. جی دکھا رہے ہیں. اس نے کیا ڈائگنوز کیا؟
ابھی تو ٹیسٹ ہی ہو رہے ہیں مستقل. اب دیکھیں کیا ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کرنا رہتا ہے. کیا ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کیا ٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ ٹیسٹ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں. مثلا شاذ ہی بتا سکتی ہیں. اوکے اوکے اوکے. اچھا, یہ ایک سیریس کنسرن ہے جس کو کہ تمہیں ڈائگنوز کرنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا پرابلم آئے گا جو کہ پیتھولوجیکل ہو, پیتھولوجیکل ہی کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ بچہ جو ہے یہ آٹسٹک طرف جاتا ہوا مجھے تو سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اس کو ڈائگنوز نہ کریں یا لیبل نہ کریں, ڈاکٹر عام طور پہ اس بات سے ڈرتے ہیں. لیکن شازیہ سے کہنا کہ آٹزم کے بارے میں آغا خان ہاسپٹل ہے, بہت سے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ کہ اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں, ان کو جا کے ضرور ملے اور دکھائے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کیوں اس طرح کی طرف جا رہا ہے. 2 سال میں بچے کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں جو ہیں آپ کو کاٹنی پڑتی ہیں, جیسے کہنا چاہیے کہ آپ کو رول آؤٹ کرنی پڑتی ہیں. اس لیے مائی سجیشن اس کے یہ سیریس ہے, اس معاملے کے اندر ضرور جائے وہ اور آیت کریمہ پڑھتی رہے. شازیہ کو ذاتی طور پہ خود کوئی بھی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہوگا. آیت کریمہ ضرور پڑھتی رہے اور بچے پہ پڑھ کے دم کرتی رہے. شاہ صاحب, بیٹیاں جب بیمار ہوں تو دل دھڑکتا بھی ہے, محبت بھی یاد آتی ہے. درخواست آپ سے میں یہ پہلے تو یہ کروں گا کہ اس بچی کے لیے دعا کیجیے, اور جب آپ امام کے روضے پہ ہوں تو خاص طور پہ وہاں اس بچی کے لیے بہت دعا کیجیے. میں بلال بھائی, آپ جانتے ہیں کہ مرحوم سید طارق محمود الحسن صاحب, ان کے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا تھا ایکسیڈنٹ میں, اور ان کا جو بڑا بیٹا تھا وہ 13 سال کا تھا. بچی نے عائشہ نے کہا نا 13 سال تو مجھے, انہوں نے اسی کے لیے ایک علی زمام فاؤنڈیشن کمالیہ میں بنائی ہے جی, اور انگلینڈ میں بھی رجسٹرڈ ہے. تو میں انشاءاللہ العزیز علی زمام فاؤنڈیشن آف کمالیہ کی طرف سے اس کے لیے 50,000 روپیہ جو ہے نا وہ ڈونیٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. اور میں باقی بھی تمام تر سننے والوں کو اور دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, جتنا بھی ہو سکے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرور دے دیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے مقابلے میں آپ کو بہت زیادہ دے گا. آمین 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 ثم آمین. شاہ صاحب, درخواست ہے, آخری لمحہ 1 منٹ ہے میرے پاس, ان ایام کی مناسبت سے ایک دعا فرما دیں. یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمۃ الزہرا یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم انی اسألک باسمک العظیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگار, ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار, جو بیمار ہیں, بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل عاجل عنایت فرما. پروردگار, جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں شر شیطان سے, جن انس کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. پروردگار, ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کی سلامتی کی ضمانت عنایت فرما. جو دشمنان ملک کے عزیز پاکستان ہے پروردگار, وہ جس لباس میں بھی ہے میرے مالک و خالق, اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت فرما, وَإِلَّا ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار, یا خالق کبری خالق کائنات, یا اللہ تمام تر عالم اسلام کو اور تمام تر دنیا انسانیت اور بشریت کو اس کرونا موذی مرض سے نجات عطا فرما. پروردگار, ہم سب کو بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار, تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے, جس کے دل میں جو جائز شرعی حاجات ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. ہمیں سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرما. اور قیامت کے دن خاتون محشر کی شفاعت سے ہم سب کو شرف یاب فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم. محمد و آل محمد.